अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मा नौमान। हबीब अकरम साहब स्टूडियोज में मौजूद हैं, हारून रशीद साहब हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तानी टीम के लिए सरफराज की एंट्री किसी गैबी मदद से कम साबित न हुई। सरफराज ने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से न सिर्फ मैच जितवाया बल्कि नाकिदीन का मुंह भी बंद कर दिया। पाकिस्तानी टीम की आइंदा के लिए हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सेनेट इंतखाबात की गहमा गहमी तो अपने इख्तिताम को पहुंची, मगर जोड़ तोड़ का सिलसिला थमा नहीं, क्योंकि अभी चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब का मरहला बाकी है। कौन क्या कर रहा है, किस पार्टी की पोजीशन मजबूत है, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। सिंध में ब्यूरोक्रेसी बहरान के बायस सरकारी उमूर ठप होकर रह गए हैं। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत को एपेक्स कमेटी के फैसलों पर तहफ्फुजात भी हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो फिर होगा क्या, इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा किया है। उन्हें बताया गया है कि इसी महीने आईडीपीज की वापसी का अमल शुरू हो जाएगा। और आज के प्रोग्राम में हम किसानों और काश्तकारों के मसाइल और उनके हल के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं मैच के हवाले से। हारून साहब, कौम ये सवाल कर रही है वकार यूनुस से कि सरफराज को पहले क्यों नहीं खिलाया गया, और वकार यूनुस ये कहते हैं कि इस अहमकाना सवाल का जवाब उनके पास है ही नहीं। जाहिर है उनके लिए तो ये अहमकाना सवाल ही है ना। सरफराज के न खेलने में रुकावट मोइन खान थे और वकार यूनुस थे, और जब मीडिया का दबाव पड़ा, कौम चीखी चिल्लाई तो उसे खिलाया गया, और उसका नतीजा सबके सामने है। अब तक क्यों रेजिस्ट कर रहे थे? देखिए, वो मजबूत तरीन टीमों में से एक टीम के खिलाफ खेला, मजबूत तरीन टीमों में, और उसकी कारकर्दगी पर रोशनी डालने की जरूरत नहीं है। मैन ऑफ द मैच करार पाया मजबूत तरीन टीमों के खिलाफ, जिस आदमी को अचानक खेलना पड़ा, कोई तैयारी भी नहीं थी एज सच, और उसने खुद कहा कि वो बड़े जहनी दबाव में था। तो ये वकार यूनुस और मोइन खान को जाना चाहिए। अब इस टीम पे रहम करें, खुदा का खौफ करें। हालत अच्छी है, खुदा करे कि आगे जाएं, और आगे अब बहुत चांसेस हैं, अगला टीम भी इंशाल्लाह जीता जा सकता है। और उसके बाद तो फिर कुछ पता नहीं होता, अगर एतमाद बरकरार रहे। और इमरान खान ने भी बड़ी मुबारकबाद दी है। मैं उनसे ये कहता हूं कि फोन करें उनको, मिसबाह को। क्रिकेट की हद तक उसे बड़ा मोटिवेटर कहा जाता है, इमरान खान को कहा जाता है अल्टीमेट मोटिवेटर है, और सारी कौम को उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। और ये वकार यूनुस से और मोइन खान से ये इसके खेल के बाद, वर्ल्ड कप के बाद निजात हासिल की जाए। वैसे तो खुद क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया भी बदलनी चाहिए, मगर ये तो वाज़ेह हो गया ना कि जाती जिद थी जो सरफराज को नहीं खिला रहे थे, इसमें तो अब कोई शुबह नहीं रहा। अच्छा हबीब साहब, ये आपस की तलखियां और ये जिद, ये अना के मसले कब तक कौमी टीम इन चीजों को भुगतती रहेगी और साथ साथ कौम भी भुगतती रहेगी? देखिए, यूं लग रहा है कि जैसे आज तो इन मसाइल पर बड़ी हद तक काबू पा लिया गया है, और सरफराज ने बहुत अच्छा खेला है, लेकिन वो एक अंग्रेजी का मुहावरा है कि मेडन स्पीच, वो कहते हैं कि जिसकी मेडन स्पीच बहुत अच्छी हो जाए उसकी आइंदा तकरीरें बहुत बुरी होती हैं। अच्छा। तो उनका जो आज की परफॉर्मेंस है वो तो बहुत अच्छी है, बहुत उम्दा है। हमें दुआ करनी चाहिए कि सरफराज की परफॉर्मेंस अच्छी रहे, और इसके लिए सरफराज को खुद कोशिश भी करनी चाहिए। और फिर हमें अपने कप्तान की बात देनी चाहिए। निकाले, क्या कह रहे हैं आप? हमें अपने कप्तान की भी दाद देनी चाहिए यार। मिसबाह की, कि मिसबाह ने आज एक ऐसा अजीबोगरीब रिकॉर्ड बनाया कि उन्होंने 5000 रन्स बनाए हैं और अपने पूरे कैरियर में कभी कुछ सेंचुरी नहीं बनाई। ये एक ऐसा दिलचस्प रिकॉर्ड है कि जिसको दुनिया देख रही है, लेकिन नो डाउट हमारी टीम टीम की सूरत में बहुत अच्छी की, कप्तानी भी बहुत अच्छी। हबीब अकरम साहब, उसको ये भी मुबारकबाद दें। मैंने पूछा एक्सपर्ट से, मुझे तो क्रिकेट का ज्यादा पता नहीं है, टॉप एक्सपर्ट कह रहे हैं कप्तानी भी बहुत अच्छी की मिसबाह ने। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना क्लोज बट नो सिगार, कि आप बहुत करीब तो आगे हैं लेकिन अभी इनाम से थोड़ा दूर है। जब आप क्वार्टर फाइनल में जाएंगे तो फिर हमारी दुआओं में भी शिद्दत होगी, हम ज्यादा तसल्लुल से दुआएं करेंगे। अभी तो क्वार्टर फाइनल में अभी एक रुकावट अभी दुआओं में शिद्दत आएगी तो पहुंचेंगे। अभी इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अभी जैसे सिंध इंतजामिया के तहफ़्फ़ुज़ात। अच्छा, एक चीज हारून साहब, अब हमारी नेक्स्ट हिकमत अमली होनी क्या चाहिए? खिलाड़ियों को किस तरीके से मोटिवेट किया जाए? जैसे आज सरफराज ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, हमारे और भी बहुत से खिलाड़ी हैं टीम में जो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। आप मुझसे ऐसे पूछ रही हैं जैसे मैं कोई 20 साल क्रिकेट खेलता रहा हूं या क्रिकेट बोर्ड में रहा हूं। मुझे तो क्रिकेट का पता ही कोई नहीं, मेरी जान पे बन आती है। कभी किसी को फोन करता हूं, कभी किसी को फोन करता हूं, और बच्चों से पूछता हूं, और बड़ी मुसीबत से वो कोई नोट्स बना के और क्लियर हो गया आता हूं। मुझे क्या पता इन चीजों का। इमरान खान साहब को भी बच्चे ही कहते हैं। एक वक्त से पूछें।
عمران خان بھی اپنا چھوٹا بھائی ہے, چھوٹا بھائی بچوں کی طرح ہوتا ہے. ہاں جی, عمران خان پہ طبیعت آپ کی ماشاءاللہ بڑی رواں ہوتی ہے, کوئی موقع آپ کو اللہ دے. ہارون صاحب کہہ رہے ہیں اس نیک وقت سے پوچھیں, اس کو پتا ہوگا کچھ. دیکھیں جی, عمران خان صاحب کی جو بات کر رہے ہیں نا کہ ہارون صاحب موٹیویشن, میرا خیال ہے کہ اگر ان کی ایک کال ہو اور جیسے ان کا بیان بھی یقینی طور پہ وہاں پہ گیا ہوگا, ان کی مبارکباد پہنچی ہوگی, تو وہاں پہ اگر وہ مصباح کو تھوڑا سا مشورہ بھی دے دیں اس وقت, تو میرا خیال ہے کہ بہت عمدہ ہوگا, بہت اچھا ہوگا. اور یہ بھی ایک ہماری حکمت عملی, ہماری بیسٹ وشز ہیں اپنی ٹیم کے لیے کہ جو اگلا میچ ہے یقیناً وہ جیتیں اور کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کریں. اور انشاءاللہ جیسے کہ وہ باتیں ہو رہی تھی کہ 92 کا ورلڈ کپ اور اس میں بھی یہ ساری چیزیں تھیں, تو اب اللہ کرے کہ ویسے ہی سب کچھ ہو اور ہم جیت کر آئیں گے ورلڈ کپ. امیدیں بھی بہت ہیں, دعائیں بھی بہت ہیں. اچھا, سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ایک مرحلہ تو طے ہو گیا, لیکن چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین اور اب رابطے بہت تیز ہو گئے ہیں. آصف علی زرداری صاحب نے بھی مشاورتی اجلاس طلب کر لیا اتحادیوں کا. دیکھیں, اب رابطے اتنے تیز ہو گئے اور اب یہ ان تیز رابطوں میں آئندہ کچھ دن تک بہت الٹی سیدھی خبریں آئیں گی. بہت سارے ڈارک ہارسز کے نام لیے جائیں گے, بہت سارے جو ہمارے صحافی بھائی بند ہیں وہ اپنے اپنے نام تجویز کریں گے کہ جناب اس کے اوپر فیصلہ ہونے جا رہا ہے, اس کے اوپر اتفاق ہونے جا رہا ہے. جیسے آج حاصل بزنجو صاحب کا نام آیا, ایک دم نام سامنے آیا اور حاصل بزنجو صاحب کے بارے میں یوں لگا کہ جیسے بس وہ بنے کے بنے سینٹ کے چیئرمین, اور انہوں ان کی طرف سے پھر الٹیمیٹلی خود یہ وضاحت آئی کہ جناب مجھے فون ضرور آیا لیکن مجھے کسی نے نہیں کہا کہ آپ سینٹ کے چیئرمین بن رہے ہیں, اور پھر اتحادی جماعتیں جو فیصلہ کریں گی میں اسی حد تک ان کے ساتھ ہوں, اور میرا نام آ گیا تو مجھے آئی ڈونٹ مائنڈ, لیکن ابھی میرا نام نہیں آیا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے بعد پورے کا پورا میڈیا چلا ان کے پیچھے لیکن پھر خاموش ہو گیا. اس کے بعد پھر ایک نیا نام آنا شروع ہو گیا, ابھی کل تک ایک نیا نام آ جائے گا, پھر بہت سارے نام بھی ابھی آتے رہیں گے اور بہت سارے نام ڈسکارڈ بھی ہوتے رہیں گے. لیکن جو حاصل بزنجو صاحب کے حوالے سے میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں تو میں نے بلوچستان فون کیا کچھ دوستوں سے بات کرنے کے لیے کہ جناب کیا واقعی ایسا ہوا ہے, تو وہاں پر میری بات ہوئی پی ایم ایل این کے یعنی مسلم لیگ نون کے ایک بڑے ورکر, بڑے رہنما ہیں وہاں, انوار الحق کاکڑ صاحب. انوار الحق کاکڑ صاحب واز آل فار اٹ ٹو بائی اسٹونشمنٹ. وہ کہہ رہے تھے, نون لیگ والے یعنی کاکڑ صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے تو بلوچستان کے معاملات بہت ٹھیک ہوں گے. اچھا, بلوچستان کی نیشنلسٹ آؤٹ لک رکھنے والی پارٹی کا کوئی شخص جب سربراہ بنے گا سینٹ کا تو پورے علیحدگی پسندوں کو یہ میسج جائے گا کہ آپ نظام میں مؤثر جگہ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ہارون صاحب, اس سے واقعی کیا بلوچستان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ نہیں, ٹھیک تو ایک اقدام سے تھوڑی ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن بلوچستان کی نمائندگی کہاں ہے مرکزی حکومت میں, ذرا غور فرمائیے نا. میں تو اس کا بہت پرجوش حامی ہوں. جب ان کا نام آیا میں انہوں نے تلاش بھی کرنے کی کوشش کی حاصل بزنجو صاحب کو, مجھے ملے نہیں وہ, تو مجھے بے پناہ خوشی ہوئی. بلوچستان کی جتنی زیادہ نمائندگی ہوگی اور جتنا زیادہ وہ پارٹیسپیٹ کریں گے قومی معاملات میں اتنا ہی اچھا ہے. ویسے یہ کہ بلوچستان میں حالات اتنے خراب ہیں نہیں, وہ ایک الگ موضوع ہے جتنا ہمارا میڈیا بنا کے پیش کرتا ہے. ایک نیا بلوچستان جنم لے رہا ہے, ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنی منزل مقصود پہ کب پہنچے گا, کب یہ متشکل ہوگا, لیکن بہرحال بہتری آ رہی ہے. بلوچستان سے ڈیفینیٹلی یہ کہا بلوچستان کے جن اخبار نویسوں سے میری بات ہوئی کہ اگر یہاں سے امیدوار لیا گیا تو بہت بھاری سپورٹ اسے مل سکے گی اور تقریباً تمام پارٹیوں کی مل سکتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی کریں گے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے چیئرمین سینٹ اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے حوالے سے. ہارون صاحب, آپ بلوچستان کی نمائندگی اور بلوچستان کے حالات کے حوالے سے بات کر رہے تھے. یہ بلوچستان کی جتنی زیادہ نمائندگی ہوگی نون لیگ کو سوٹ بھی ویسے یہی کرتا ہے, اور میری خواہش ہے بالکل واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ کا چیئرمین جیت جائے. اس سے بڑی کوئی بدقسمتی نہیں ہو سکتی کہ رحمان ملک جیسا آدمی سینٹ کا چیئرمین ہو. کچھ سٹیبلٹی آنی چاہیے. دیکھیے, استحکام ہی وہ چیز ہے جس سے ملک آگے بڑھتے ہیں. حکومت کے ساتھ اختلاف اپنی جگہ, لیکن یہ جو چیک اینڈ بیلنس کا نظریہ پیش کیا جا رہا ہے, رحمان ملک کیا چیک اینڈ بیلنس قائم کرے گا اور اس پہ کتنا بھروسہ کیا جاتا ہے. میں زیادہ سخت الفاظ نہیں کہنا چاہتا. بالکل نون لیگ کا آدمی جیتنا چاہیے, اس کے لیے اس کی مدد کی جانی چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ بلوچستان سے اگر آئے گا صورتحال بدلے گی. اور میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب اپنا جو پختون لیڈر پاٹا کے جو لیڈر ہیں, نام ذہن سے اتر رہا ہے ان کا, جی جمال, وہ جی جمال,
جی جی جمال بڑے ٹھیک آدمی ہیں، ان سے بات کریں. یہ وزیر اعظم جو پیچھے ہٹ گئے نا، بیک فٹ پہ کھیل رہے ہیں، دوسروں کے سپرد کر دیا. اگر وہ خود متحرک ہوتے تو بلوچستان میں بھی صورتحال یقیناً مختلف ہو سکتی تھی. خیر وہاں پہ چیزیں زیادہ تھی، لیکن فاٹا میں تو کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں. فاٹا میں تو سوائے اس کے کہ وہ گروپ انڈیپینڈنٹ رہنے پہ مصر تھا اور رائج قانون سے فائدہ اٹھا رہا تھا. کون فائدہ نہیں اٹھاتا؟ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کوئی ولی اللہ ہے، وہ نہیں فائدہ اٹھاتے اس سے. وہ آدھی رات کو اس کو توڑ دیا گیا. تو میرا خیال ہے فاٹا کی سپورٹ بھی مل سکتی ہے. اور جمعیت علماء اسلام پہ میں نے بہت غور کیا. بھائی یہ اتنی بڑی چراگاہ پختونخوا کی اور مرکز کی اور پنجاب کی، اس کو چھوڑ کے اور بلوچستان کی، تو وہ کیوں ساتھ دیں گے؟ مولوی صاحب کیوں ساتھ دیں گے؟ زرداری صاحب کا ایم کیو ایم کو پرابلم ہو سکتا ہے، لیکن الٹیمیٹ انالیسس میں انہیں بھی یہی سوٹ کرتا ہے. اگلا الیکشن بھی انہوں نے لڑنا ہے. اچھا حبیب اور اس میں نون لیگ کے اچھا حبیب صاحب، نون لیگ کے لیے اس عہدے کا حصول اتنا آسان ہو پائے گا؟ دیکھیے جس صورتحال کی طرف ہارون صاحب اشارہ کر رہے ہیں نا، اگر وہ بن جاتی ہے تو یس، اس میں ایک جو اوپن اینڈ ہے وہ ہے خاص طور پر ایم کیو ایم کا. اب ایم کیو ایم کی ذمہ داری دی گئی ہے. خود شہباز شریف صاحب کو خبریں اس طرح کی ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ رابطہ کریں گے، ایم کیو ایم کو منانے کی کوشش کریں گے. سعد رفیق صاحب کا رابطہ ہوا بھی ہے، پرویز رشید صاحب نے رابطہ بھی ہوا ہے. لیکن اب سوچنے کی بات یہ ہے، ایم کیو ایم کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جا رہی ہے سندھ میں، دوسری طرف وہ جا رہی ہے وفاق میں پی ایم ایل این کے ساتھ. تو کیا یہ بیلنس رکھ پائے گی؟ کیا پیپلز پارٹی اس کو ٹھنڈے پیٹوں جانا اس کا برداشت کر پائے گی نون لیگ کے ساتھ؟ یہ ایک کوشچن مارک ہے. اور ویسے جو حاصل پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تو ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے. ہاں وہ بھی لگا رہتا ہے. حاصل بزنجو صاحب کے حوالے سے میں ایک بات عرض کروں کہ میری انفارمیشن یہ ہے کہ وزیر اعظم کی مجلس میں یہ نام آیا. اچھا، خبر یہ ہے کہ نام آیا، اس پہ وزیر اعظم نے کہا اچھے آدمی، لیکن یہ نہیں کہا، اس کو ریجیکٹ بھی نہیں کیا، اس کو سلیکٹ بھی نہیں کیا. اس نام کے بارے میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اور دونوں پارٹیاں اور 10 تاریخ کو ایک اس طرح کا اجلاس ہونا بھی ہے ان کا. اچھا، دوسری طرف زرداری صاحب بھی اپنے کارڈز بالکل سینے کے ساتھ لگا کے کھیل رہے ہیں. انہوں نے آج رحمان ملک صاحب کی اس بات پہ سرزنش کی کہ جناب آپ کیا سینٹ کے بارے میں، سینٹ چیئرمین شپ کے بارے میں ادھر ادھر کی اطلاعیں افواہیں اڑاتے رہے ہیں، آپ بھی ذرا خاموش رہیں. تو انہیں بھی خاموشی کا حکم آ گیا. اب منڈے کو کافی عرصے کے بعد ایک اچھا کام انہوں نے کیا، کافی طویل عرصہ. اب انہوں نے شجاعت صاحب سے ملاقات کرنی ہے. تو شجاعت صاحب سے ملاقات جو زرداری صاحب کی ہے، یہ تو بالکل ایسی ہے کہ مانے ہوئے کو منانا. تو وہ تو پہلے ہی مانے ہوں گے چودھری شجاعت صاحب، وہ تو یقیناً زرداری صاحب کے ساتھ چلے جائیں گے. لیکن بہرحال یہ گیم بڑی دلچسپ ہے اور اس میں مجھے یوں لگ رہا ہے، یہ میرا ہنچ ہے، میں کوئی خبر کی بنیاد پہ نہیں بات کر رہا. میں نے دونوں جماعتوں کے نمائندوں سے بات کیا. میں نے ان سے پوچھا، پی ایم ایل این والوں سے بھی اور پیپلز پارٹی والوں سے بھی، کہ کیا آپ کسی صورت میں اکٹھے ہو سکتے ہیں، ایک مشترکہ چیئرمین لے ہیں، ہو سکتا ہے وہ حاصل بزنجو ہو. تو اس کے بعد دونوں پارٹیوں نے کہا ہاں ہم رول آؤٹ نہیں کرتے. اچھا، یعنی ایک امکان یہ بھی بدستور موجود ہے کہ حاصل بزنجو مشترکہ امیدوار یا بلوچستان سے کوئی مشترکہ امیدوار. آخر میں ہو سکتا ہے زرداری صاحب ڈپٹی چیئرمین پہ مان جائیں. زرداری صاحب بڑے حقیقت پسند آدمی ہیں. مرکزی حکومت کی مینوپولیشن کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیے، اگر مولوی صاحب مان گئے، جس کا بہت امکان ہے، تو ایم کیو ایم کرے گی کیا؟ ایم کیو ایم اس کے بعد خام خواہ کی مخالفت کر کے نتیجہ نکلے گا کوئی نہیں پھر ایم کیو ایم کی مخالفت کا. اور دو گروپ ہیں زیادہ امپورٹنٹ جوڑ توڑ میں، ایک فاٹا کا، ایک مولوی صاحب. اور یہ دونوں جو ہیں یہ مان سکتے ہیں. ہارون صاحب پی ٹی آئی کہاں؟ پی ٹی آئی نے ڈسٹنس کر لیا خود کو اس پورے پروسیس. خان صاحب کہتے ہیں ہم دونوں کو ہی ووٹ نہیں دیں گے. پی ٹی آئی تو پھر پی ٹی آئی ہے نا، آپ کو پتا ہے، وہ اپنا الگ ہی کھیل کھیلتی. میں اگر خان صاحب کی جگہ ہوتا تو جوڈیشل کمیشن کے بدلے میں نواز شریف کو ووٹ دے دیتا ہے، اس لیے کہ سیاست آرٹ آف پاسبلٹیز ہے. سیاست ضد کا اور انا کا نام نہیں ہے. اب آپ کو ایک موقع ملا ہے عمران خان پہ فکر چست کرنے کا اور کریں. تو ہارون صاحب آپ مشورہ دیں نا خان صاحب کو اس بات کا. میں نے مشورہ دے نہیں دیا ہے، یہ آپ کا خیال ہے کہ کوئی انہیں بتائے گا نہیں. اچھا دیکھیے، سینٹ کے الیکشن میں میری ایک رائے ہے جو میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم نے جس طرح قومی اسمبلی میں ریجمنٹلزم ہوتا ہے نا سیاست کا، کہ جناب حزب اختلاف ادھر اور حزب اقتدار ادھر اور دونوں کے درمیان کوئی مشترکہ نکات کم ہی ہوتے ہیں. دیکھیے سینٹ میں یہ صورتحال ہونی نہیں چاہیے، اصولاً ہوتی بھی نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے. سینٹ میں وہ تمام اختلافات جو پاکستان تحریک انصاف کے پی ایم ایل این سے ہیں یا پی ایم ایل این کے پیپلز پارٹی سے ہیں یا پیپلز پارٹی کے جماعت اسلامی سے، ان اختلافات کو تھوڑا کم رکھنا چاہیے، ان کو ٹون ڈاؤن کرنا چاہیے. جارج واشنگٹن سے کسی نے پوچھا تھا کہ جناب آپ نے یہ امریکہ کے دستور میں سینٹ کس لیے بنایا؟ تو انہوں نے سامنے رکھی ہوئی چائے کی پیالی کی طرف اشارہ کیا. انہوں نے کہا یہ چائے کے ساتھ، یہ پیالی کے ساتھ پرچ کیوں ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا چائے کو ٹھنڈا کرنے
کرنے کے لیے. انہوں نے کہا سینٹ اس لیے ہے کہ یہ قانون سازی کے عمل کو ٹھنڈا کرے. اچھا. وہاں پر یہ ریجمنٹلزم، بائی پارٹیزنزم یہ تھوڑا سا کم ہونا چاہیے. جی تو جتنا کم ہوگا سینٹ اتنا بہتر پرفارم کرتا جائے. چلیں بہرحال یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ جوڑ توڑ کا یہ سلسلہ جو ہے وہ کہاں جا کے آخر رکتا ہے. کراچی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. وفاق اور سندھ حکومت کے جو آپس میں کچھ اختلافات ہیں بیوروکریسی کے معاملے پر، دو چیف سیکرٹریز اس وقت کام کر رہے ہیں اور دونوں کو ہی اس وقت ان دونوں کی وجہ سے جو سرکاری امور ہیں وہ ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں. ہارون صاحب اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو چیف سیکرٹری کے قصے کا تو مجھے پتا نہیں. بہرحال انہوں نے مجھے 2-3 گھنٹے پہلے اس کام پہ لگا دیا کہ سندھ میں بڑی ماردھاڑ ہو رہی ہے اور بڑی کوئی مصیبت آنے والی ہے. وہ میں معافی چاہتا ہوں، معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. جو میں نے پتا کیا وہ یہ ہے کہ اسٹریٹ کرائم میں 15 سے 20% کراچی میں کمی آ گئی ہے. 2 کمیٹیاں بن گئی ہیں. ایک SHOs کی تقرری کے لیے وہ ڈاکٹر سڈل ماڈل پہ امتحان ہوگا، باقاعدہ لوگ اپلائی کریں گے، اس کا جائزہ لیا جائے گا، اس کا ماضی کا ریکارڈ دیکھا جائے گا، پھر ان کی مانیٹرنگ کے لیے. اور اس میں ایک ایڈیشنل IG ان کو لگایا گیا جن کی شہرت بہت اچھی ہے. پھر یہ ہے کہ انتظامیہ کے اور پولیس کے اور رینجرز کے مشترکہ ٹیمیں بنائی گئی ہیں جو اضلاع میں کام کر رہی ہیں. بلدیات کی مانیٹرنگ کی گئی ہے. بلدیات میں سینکڑوں ملازم ہیں جو ملک سے ہی باہر ہیں، بعض کہیں اور نوکری کر رہے تنخواہ لے رہے ہیں. اس کی مانیٹرنگ شروع ہو گئی. اس میں سے کچھ واپس آ جائیں گے، کچھ برطرف ہو جائیں گے، کچھ کو کام کرنا پڑے گا. پولیس کے بہت سے لوگ گرفتار کیے گئے ہیں، پولیس افسر، تعداد ابھی معلوم نہیں ہو رہی، جو کہ مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث تھے. بہت سے غیر ملکی پکڑے گئے ہیں جنہوں نے نادرا کے جعلی کارڈ بنائے تھے. 2000 سے 20,000 میں بن جاتا ہے اور 500 روپے میں برتھ سرٹیفکیٹ بن جاتا ہے. اس کی مانیٹرنگ ہو رہی. پھر حاجی ناظم اور رائے شہزاد وغیرہ نے ایک کمیٹی بنائی ہے ڈیجیٹلائزیشن کے لیے. تمام جرائم کا، مجرموں کا، افسروں کا، ان کی کارکردگی کا، تھانوں کی کارکردگی کا، پولیس کے مختلف محکموں کی کارکردگی کا ریکارڈ رکھا جائے گا جس میں تحریف ممکن نہیں ہوگی اور جس کو کوئکلی دیکھا جا سکے گا. اس سے بہتری آئی ہے. بعض مدارس جو رجسٹرڈ نہیں تھے وہ بند کیے گئے ہیں. بعض لوگ گرفتار ہوئے ہیں جو ٹیررسٹوں کی یا فرقہ پرست تنظیموں کی مدد کر رہے تھے. تو صورتحال بالکل برعکس ہے. وہاں بہتری آ رہی. چیف سیکرٹری کے قصے کا عالی جناب کو پتا ہوگا، ان سے پوچھ لیجیے. دیکھیے وہاں پر جو مسئلہ چل رہا ہے نا، ایک یہ جو باتیں بتا رہے ہیں نا ہارون صاحب، یہ 100% ٹھیک ہے، ان سے اختلاف نہیں ہے. اب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان ساری ایک خرابی بھی پیدا ہوگی اور وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. مثال وہ خرابی شروع کہاں سے ہوئی؟ وہ شروع وہاں سے ہوئی کہ جب ایپیکس کمیٹی میں یہ بات ہوئی کہ جناب اب جتنے بھی تبادلے اور تقرریاں ہیں وہ فوجیوں کے مشورے سے ہوں گی. ایپیکس کمیٹی میں کور کمانڈرز جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ متعلقہ فوجیوں اور نیچے GOC کے لیول پر بھی زونل ایپیکس کمیٹیاں بنے گی جو وہاں پر تقرری تبادلے، عزل و نصب کا کام کریں گی. اب وہاں پر حکومت نے ایک پوزیشن لے لی ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ نے یہ پوزیشن لے لی ہے کہ ہم یہ قبول نہیں کریں گے کہ ٹرانسفر، تقرری یہ ہم کریں گے، یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا حق ہے، تو لہٰذا ہمیں اس حق کو استعمال کرنے دیا جائے. اب وہاں پر وزیر اعلیٰ نے یوں کیا، ابھی ریسنٹلی انہوں نے کر بھی دیا کہ جناب کوئی 3 مہینے کے لیے کوئی تبادلہ نہیں ہوگا. اور وہاں پہ زونل کمیٹیوں کا، جو زونل ایپیکس کمیٹی ہیں جن میں GOCs نے بیٹھنا ہے، میجر جنرل کے سطح کے افسر نے حیدرآباد میں اور سکھر میں، وہاں پر بھی اس حوالے سے بھی حکومت پیش رفت کے راستے میں روڑے اٹکا رہی ہے. تیسرا وہ یہ کر رہے ہیں کہ جناب آپ وہ ایک میسج دے رہے ہیں وفاق کو، اور خاص طور پر جو زرداری صاحب جس تیزی سے سینٹ کے الیکشن میں آئے ہیں نا، یہ بنیادی طور پر وزیر اعظم کو ایک میسج دینے کی کوشش ہے جو پیپلز پارٹی کا. یہ میں آپ کو یوں سمجھے کہ پیپلز پارٹی کے اعلیٰ لوگوں سے آج میری بات ہوئی ہے. آپ سمجھ لیجیے. اچھا حبیب صاحب، آپ یہ جو بات بتا رہے ہیں کہ سندھ حکومت کے جو تحفظات ہیں ایپیکس کمیٹی کو لے کر، ان کے فیصلوں کو لے کر، اس حوالے سے ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا اور بریک کے بعد بھی ڈسکشن کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں اور سندھ حکومت کے تحفظات کے حوالے سے. حبیب صاحب آپ بتا رہے تھے کہ آپ کی کوئی ملاقات ہوئی ہے کسی اعلیٰ شخصیت سے؟ میں نے ملاقات نہیں، میں نے کہا آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ
اب وہاں پر سندھ حکومت ہے اور پیپلز پارٹی نے اس بارے میں پورا سوچا ہے اور سوچ سمجھ کے ڈیفائنس کا فیصلہ کر لیا. اچھا. اور وہ نظر بھی آنا شروع ہو گیا. اب دوسری طرف جو چیف سیکرٹری کا معاملہ ہے, اچھا چیف سیکرٹری کا معاملہ جو سجاد سلیم ہوتیانہ صاحب ہیں, ٹیکنیکلی وہ چیف سیکرٹری ہیں اس وقت تک, لیکن سبحان میمن صاحب وزیر اعلیٰ کی طرف سے چیف سیکرٹری نامزد ہو گئے اور اب دونوں کے درمیان لڑائی پھڈا شروع ہو گیا. سجاد سلیم ہوتیانہ صاحب اپنے گھر میں بیٹھ کے بلاتے ہیں افسروں کو کہ جناب آپ آئیں, اور سبحان میمن صاحب جو ہیں وہ اپنے دفتر میں لوگوں کو بلا لیتے ہیں کہ جناب آپ آئیں, اور وہ بیوروکریٹس پریشان ہیں. اب مسئلہ یہ شروع ہوا ہے ملیر کی ایک زمین سے, اچھا, جس پہ ہوتیانہ صاحب کا خیال یہ تھا کہ یہ زمین اس کو اس طرح ٹرانسفر نہیں ہونا چاہیے تھا جس طرح حکومت نے کر دی, اور وہ عدالت میں کوشچن ہوگی اور انہوں نے کہا جی کہ ہوتیانہ صاحب نے کہا میں تو اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتا, تو لہٰذا یہ ایک معاملہ ہے بنا ہوا. اب ہوتیانہ صاحب کے بارے میں ہوتیانہ صاحب کے بارے میں ایک معاملہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وفاق یعنی وزیر اعظم اور جو فوج ہے وہ ہوتیانہ صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو لہٰذا اور وزیر اعلیٰ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب اس کے یہ پنجے پھیلانے کا اور پاؤں پھیلانے کو میں تو اجازت نہیں دوں گا. تو وہاں پر صورتحال اسٹینڈ اسٹل, وہ جس طرح ایک بڑا پہیہ ہوتا ہے نا آہستہ 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 چلتا ہوا رکتا ہے, تو وہاں پہ بھی یہ سارے معاملات رکنے کو ہیں. اچھا ہارون صاحب, ایسی سچویشن رہی تو پھر ہوگا کیا, کس طریقے سے یہ نظام چلے گا؟ کچھ بھی نہیں, کوئی ڈیفائنس نہیں کر سکتی پیپلز پارٹی. وہ ملیر اور ملیر سے آگے کی زمینوں کا قصہ بہت دلچسپ ہے, اس وقت بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ راؤ انوار صاحب اسی لیے وہاں لگے ہوئے ہیں اور ان کو کوشش کے باوجود وہاں سے ہٹایا نہیں جا رہا, حالانکہ ان کے شکایات بہت ہیں. دیکھیے وزیر اعظم پرسنلی مانیٹرنگ کر رہے ہیں اس کی, چیف آف آرمی اسٹاف اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں. بلدیہ ٹاؤن کے معاملے میں جو کمیٹی بنی ہے اس کے سربراہ کے بارے میں کچھ تحفظات تھے بہت شدید لوگوں کے, جب یہ گجرانوالہ میں ہوتے تھے تو بعض اوقات کہا جاتا تھا کہ بتے خوروں سے مل جاتے ہیں, تو ان کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے مستقبل کا انحصار اس پر ہے کہ سچ سچ لکھیں. یہ نہیں ان سے کہا گیا کہ آپ یہ کریں یہ نہ کریں, اس طرح کی کوئی مداخلت نہیں ہو رہی. کمیٹی کے 2 افسر اچھے ہیں اور بہت نیک شہرت رکھتے ہیں. یہ قصہ جو ہے زیادہ سے زیادہ چند دن میں ریزالو ہو جائے گا, حبیب اکرم صاحب زیادہ تشویش کا شکار نہ ہو. لیکن ہارون صاحب وہاں پہ وہ جو ایک کہتے ہیں کہ سول فوجی تناؤ تو ہے نا موجود کراچی میں؟ نہیں, سول فوجی تناؤ نہیں ہے, وہ پیپلز پارٹی کے چند سول فوجی تناؤ تو ایک بڑے دائرے کی بات ہوئی نا, جیسے کسی سیاسی جماعت کو میدان سے نکل, کوئی پیپلز پارٹی کو وہاں سے نکالنا نہیں چاہتا, نہ وزیر اعظم نہ چیف آف آرمی اسٹاف. صرف ان سے کہتے ہیں کہ میرٹ پہ چلو, تو آپ کو پتا ہے قائم علی شاہ کے لیے بیچارے کے لیے, اور زرداری صاحب کے لیے, اور ادی کے لیے, اور جو شرجیل صاحب کے لیے میرٹ پہ چلنا کتنا مشکل ہے. زندگی میں پہلی بار انہیں ایسا کام کرنا پڑ رہا ہے, تو بیچارے بڑی تکلیف اور مشکل میں ہیں, قبض کی کیفیت ہے, لیکن ہو جائے گی دور. جی مالج اچھے ہیں, ٹھیک ہو جائے گی. اچھا ابھی تو آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے کور ہیڈ کوارٹرز پشاور کا دورہ کیا, اور انہیں وہاں پر بتایا گیا ہے کہ آئی ڈی پیز کی واپسی کا عمل اسی مہینے سے شروع ہو جائے گا. آسان ہے یہ؟ دیکھیے یہ بڑی اچھی بات ہے, سوچنا, اس طرح کا کہنا, حوصلہ دینا بڑی اچھی بات ہے. بات یہ ہے کہ اب کیا وزیرستان میں صورتحال وہ پیدا ہو گئی ہے کہ یہ آئی ڈی پیز واپس جا سکے؟ اس کی 2 وجہ ہے. ایک صورتحال وہ ہے کہ وہاں پر یس فوج کا دعویٰ ہے, ہماری فوج یہ کہتی ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں کہ جناب وہاں پہ کلین کر لیا گیا ہے 90% علاقہ, لیکن جو 90% علاقہ جو کلین کیا گیا نا وہاں وہ چٹیل میدان بن گیا ہے. وہاں پہ اب آپ کو مکان نظر نہیں آتے, دکانیں نظر نہیں آتی, انفراسٹرکچر ختم ہو چکا ہے. آپ ان 10 لاکھ لوگوں کو واپس بھیجیں, یس بھیج دیں, یہ جا کے کریں گے کیا؟ ان کے لیے جتنے بڑے پیکج کی ضرورت ہے فائنینشیل پیکج کی, اس کی ارینجمنٹ ہو گئی ہے یا آئندہ چند دنوں میں ہو سکتی ہے. اس کے بارے میں مرکزی حکومت کو جواب دے سکے تو دے سکے. صوبائی حکومت تو بیچاری اس بات پہ روتی رہی ہے اتنا عرصہ, اور عمران خان صاحب کو یہ بڑی حد تک نہیں 100% ٹرو بات وہ کرتے رہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کو تو ایکسیس ہی نہیں دی جاتی رہی آئی ڈی پیز تک. لیکن حبیب صاحب آخر کسی بیس پر ہی یہ بات کی گئی ہے نا کہ واپسی کا عمل اسی مہینے سے شروع ہو جائے گا. یہ بالکل ہے, لیکن یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ رائٹ ٹرن اور اباؤٹ ٹرن کے احکامات جیسا نہیں ہے. یہ ایک بڑا پیچیدہ پروسیس ہے, انہیں نکال لانا آسان اور واپس لے کے جانا اس سے زیادہ مشکل ہے. اب وہاں پر جس کی دکان تھی اب وہاں دکان نہیں رہی تو اس کو کیا کریں گے آپ؟ جس کا مکان تھا اس کا مکان نہیں, آپ کیا کریں گے؟ تو لہذا سچویشن ایک پیچیدہ ہے یہ. اچھا ہارون صاحب, سچویشن واقعی اتنی ہی پیچیدہ ہے جتنی حبیب صاحب کو لگ رہی ہے؟ میں یہ ذرا سنگین کر کے بیان کر رہے ہیں, اگر نہ کریں تو پھر یہ کہے کہ اخبار نویسی کریں گے. بھائی فوج نے پورا جائزہ لیا ہوگا, اس کے بعد ہی یہ اعلان کیا ہے نا. اور دیکھیے جنرل راحیل شریف بہت ذمہ دار آدمی ہے, اور یہ کور کمانڈر بھی ذمہ دار آدمی ہے.
یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ یہ خلا میں سب کچھ کر رہے ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ قبائلی علاقوں میں مکان اس طرح کے نہیں ہیں جیسے لاہور شہر میں یہ فرض کر رہے ہیں یا کراچی شہر میں ہیں. مکان بنائیں گے لوگ اپنے طور پہ. قبائلی علاقوں میں لوگ حکومت سے اس طرح کی مدد کے خواہش مند نہیں ہوتے. مدد ان کی جانی چاہیے جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے. پولیٹیکل ایجنٹ اب اچھے مقرر کیے جانے چاہیے, افسر اب اچھے مقرر کیے جانے چاہیے, انتظامیہ کی تطہیر ہونی چاہیے. وزیرستان کے لوگ ملتے ہیں تو روتے ہیں کہ ہم سب کو ٹیررسٹ پینٹ کر دیا گیا ہے. وہاں پہ کبھی کوئی کارخانہ نہیں لگا, کالج نہیں بنا, یونیورسٹی نہیں بنی, کبھی کوئی تعلیمی ادارے نہیں بنے. وہاں پہ لوگوں کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا. تو اس میں اب تبدیلی آنی چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ وہ مرحلہ وار ہوگا. کچھ علاقے میں کچھ لوگوں کو بسایا جائے گا, اسی طرح ایک ایک مرحلہ طے کر کے فائنلی. اور یہی سب سے بڑی شیلڈ ہو سکتے ہیں, یہی ریزسٹنس سب سے بڑی ہو سکتے ہیں کہ ان ایک بڑے طویل تلخ تجربے سے گزرے ہیں. اور اب میرا نہیں خیال کہ ان میں سے جس طرح ان میں سے بعض شر پسندوں کو پناہ دیتے تھے, انتہا پسندوں کو ان کی مدد کرتے تھے, اب یہ دوبارہ ایسا کریں گے. بہت تھوڑے لوگ شاید ایسا کریں. میرا خیال ہے کہ یہ اٹ ول ٹیک ٹائم. یہ حبیب صاحب کی بات صحیح ہے کہ یہ اتنی آسانی سے تھوڑی ہو جائے گا جس طرح سوات میں ہوا تھا. سوات کی آبادی کی نوعیت اور تھی, وہاں اس طرح کی تباہی نہیں ہوئی تھی, وہاں روزگار کے مواقع موجود تھے, وہاں ٹورزم تھا. وہ تو ایک بسایا شہر تھا جہاں مکان بھی زیادہ تباہ نہیں ہوئے تھے. یہاں بہت سے مکان تباہ ہوئے ہیں, لیکن یہ مرحلہ وار ہوگا. اس کی ISPR کو وضاحت کرنی چاہیے. ہارون صاحب, لیکن ابھی ایک سوال اور بھی ہے. جیسے سوات میں سول گورنمنٹ اپنی جگہ نہیں لے سکی, کیا یہاں پر وزیرستان میں لے لے گی؟ اور مجھے سول گورنمنٹ کی جو کیپیسٹی ہے اس پہ سیریسلی شک ہے کہ یہ اگر سوات گورنمنٹ میں سوات میں بتدریج ذمہ داریاں سنبھال رہی ہے. پہلے سے صورتحال بہت مختلف ہے. معاملات اب وہاں فوج کے ہاتھ میں نہیں ہے بالکل. مگر یہاں تو بالکل سسٹم ہی دوسرا ہوگا نا جی. یہاں پہلے کون سی کوئی سول انتظامیہ موجود تھی جو وہ تو غیر مؤثر ہو چکی تھی, عرصہ ہوا. اب نئے پولیٹیکل ایجنٹ لگائے جائیں گے, نیا ایک نظام بنے گا. اور میں تو خیر اس کے حق میں ہوں کہ قبائلی علاقے ختم کر دیا جائے, جو ظاہر ہے مرکزی حکومت اور فوج اور صوبائی حکومت اور سب کے مشورے سے ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال آسان تو نہیں ہے, مگر یہ کام تو بہرحال کسی نہ کسی طرح کرنا ہی ہے. اب ہم دوبارہ تو ایک دہشت گردوں کی ایک نئی نسل کو تو پروان نہیں چڑھنے دے سکتے. حکومت کو کیا رول پلے کرنا ہوگا؟ دیکھیے, حکومت کو ایک تو جو وہاں پر اصلاحات کا جس کی طرف ہارون صاحب اشارہ کریں, دس از ویری امپورٹنٹ کہ وہاں پر ایک ٹرانزیشن کا سٹرکچر, پہلے جیسا سٹرکچر نہیں چلے گا. اب وہاں پر کام ہونا ہے بڑے پیمانے پہ, وہاں پر انویسٹمنٹ بھی ہونی ہے, وہاں پر آپ کو ڈیولپمنٹ ہونی ہے. تو لہٰذا وہاں پہ ایک آپ کو بڑا رسپانسو سٹرکچر بنانا پڑے گا, اور اس میں فوج کی مدد حاصل کرنا ہوگی. کیونکہ اس وقت جو سول گورنمنٹ کے پاس وہ اس علاقے کی انفارمیشن اتنی اچھی نہیں ہے جتنی اچھی فوج کے پاس ہے. اور فوج کو ان کی ضروریات کا بھی اندازہ ہے, کیونکہ فوج براہ راست ان سے دیکھیے 4 جگہ سے حبیب صاحب ظاہر ہے 4 جگہ سے مالی مدد آپ کو مل سکتی ہے. کچھ کویت فنڈ سے مل سکتی ہے, جس نے پہلے بھی نیلم جیلم پروجیکٹ کے لیے $3 کروڑ دیے ہیں. سعودی عرب سے مل سکتی ہے, جو ٹیررزم میں اب کلوز کوآپریشن چاہتا ہے, اس کا اس میں انٹرسٹ ہے. یورپی یونین سے مل سکتی ہے, اس لیے کہ اس پرفارمنس پہ بڑا اطمینان پایا جاتا ہے. امریکہ سے مل سکتی ہے, اس کی کچھ کمٹمنٹس بھی وہ رکھتا ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے. مگر یہاں بالکل معمول کے اسکول بننے چاہیے, کالج بننے چاہیے, ادارے بننے چاہیے, فیکٹریاں لگنی چاہیے اور ریلیف ملنا چاہیے. میرا خیال ہے مالی مسئلہ زیادہ بڑی رکاوٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں پر ناظرین ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کریں گے کسانوں اور کاشتکاروں کے مسائل کے حوالے سے, جن کی وجہ سے انہیں اسلام آباد روانگی کی کال دینا پڑ گئی ہے. ہارون صاحب, کسان اور کاشتکار بڑی مشکل میں گرفتار ہیں, ان کے درد کا مداوا آخر کرے گا کون؟ یہی سوال ہے نا. دیکھیے, گنا جو ہے وہ لکڑی سے کم بھاؤ پہ بکا ہے. 180-85 روپے اس کا ریٹ سے میں مقرر کیا گیا. 25 میں سے 16 ملیں یہ قیمت نہیں دے رہی ہیں, اور وہ ظاہر ہے زرداری صاحب کے ہیں زیادہ تر. اچھا, یہ آلو کا ابھی تازہ فصل آئی ہے تو بہت ہی بری حالت ہے. کپاس کوئی 1/3 کم پرائس پہ بکی ہے. چاول کا تو خود حکومت نے اعلان کیا کہ 5,000 روپے فی ایکڑ سبسڈی دے گی, جو نہیں دی گئی اب تک. اس پہ کچھ کام نہیں ہوا, کسی کو ایک دھیلا نہیں دیا گیا. کیوں سسٹم نہیں بنتا یہ سمجھ میں نہیں آتی. یہ تو ریکارڈ کی بات ہے کہ اس کی کتنی
جگہ پہ مونجی کاشت ہوئی ہے، اس کو کیا جا سکتا ہے، تھوڑی بہت اونچ نیچ تو ہوگی، ہمارے سرکاری کاموں میں ہوتی ہے، مگر اس کو روک ہی لینا تو اگلی فصل وہ کیسے کاشت کرے گا جس کی آدھی قیمت پہ بکا ہے چاول، مونجی یعنی آدھی قیمت پہ بکی ہے۔ اب گندم کو یہی خطرہ درپیش ہے کہ یہ بہت تھوڑی خریداری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس کے نتیجے میں آڑتی تباہ کر کے رکھ دے گا گندم کے کاشتکار کو، اور اس کا نتیجہ بڑا خراب ہو سکتا ہے۔ تو یہ شہباز شریف صاحب سے ان کی میٹنگیں ہوتی رہی ہیں اور جناب چیف اکاؤنٹنٹ سے ہوتی رہی ہیں، اسحاق ڈار صاحب سے، کوئی نتیجہ اس کا نکلا نہیں ہے، کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہا۔ اس ملک میں ظفر الطاف، ڈاکٹر ظفر الطاف جیسے لوگ موجود ہیں جو سیکٹری زراعت ہے، تو 7% سالانہ کی شرح سے ترقی ہو رہی تھی زراعت میں اور بہت کام ہو رہا تھا۔ اس کو ماڈرن خطوط پہ استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ انڈیا سے ورنہ آپ پھر سبزیاں منگواتے ہیں اور چیزیں منگواتے ہیں، اس کو بالکل جدید خطوط پہ استوار کرنے کے لیے فوری طور پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ چیف منسٹر صاحب بہت سی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں، مگر وہی ایک شخص ہیں جو اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ اوکاڑا سے وہ چلیں گے، اسلام آباد آئیں گے، بہتر ہے کہ اس سے پہلے، کل انہیں روانہ ہونا ہے، بہتر ہے کہ اس سے پہلے چیف منسٹر صاحب ان سے براہ راست مذاکرات کریں اور جو باتیں ان کے ماننے والی ہیں وہ تسلیم کریں۔ اچھا، ایک شکوہ اور کسان بالکل پس کر رہ گیا ہے، کاشتکار تباہ ہو رہا ہے۔ ایک شکوہ حبیب صاحب جو کہ کاشتکاروں کو ہے وہ یہ کہ اگر مقامی کاشتکار کو مارکیٹ میں کسی سبزی یا پھل کا ریٹ اچھا ملتا ہے تو حکومت وہ سبزی یا پھل بھارت سے منگوا لیتی۔ دیکھیے ہماری جو حکومت ہے نا وہ اس معاملے میں اوور سینسٹیو ہے۔ اس کی وجہ یہ شاید یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی جو تشکیل ہے اس میں جو زمیندار ہیں، بڑے زمیندار، ان کا بہت کم حصہ ہے، تو لہٰذا زمینداروں کے مسائل اوپر کی سطح تک جاتے ہوئے نہ صرف کچھ ڈسٹارٹ ہو جاتے ہیں بلکہ پوری طرح شاید جا بھی نہیں پاتے، تو اس وجہ سے وہاں پر اس طرح کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اس وقت جو گندم کے حوالے سے صورتحال یہ ہے کہ میں نے ابھی چیک کی مارکیٹ، تو آپ کو پتا ہے بدین اور ٹھٹھا میں یعنی اس سیزن میں، یعنی مارچ میں، فروری کے آخر سے اور مارچ کے آغاز میں وہاں پر برداشت شروع ہو جاتی ہے، فصل کی کٹائی شروع ہو جاتی ہے گندم کی، تو وہاں پر 1300 روپے قیمت رکھی گئی ہے اب، اور وہاں پہ بل کیا رہی ہے 1085، یعنی 1085 روپے، تو اوپر کے پیسے مل ہی نہیں رہے اور 1085 روپے بھی نقد نہیں مل رہے، ادھار مل رہے ہیں۔ آڑتی جو ہے وہ تباہ کیے چلے جا رہا ہے کاشتکار کو۔ تو اب وہ سلسلہ جب پنجاب میں آئے گا اگلے مہینے سے، تو پھر آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ کتنا پرابلم آئے گا۔ دیکھیں اس میں اگر سوچنے کی بات ہے امریکہ میں ہوتا تو یہ کیا ہوتا، میں نے پتا کیا تو مجھے معلوم ہوا بڑی دلچسپ بات کہ امریکہ میں اگر ایسا ہوتا، اول تو ہوتا ہی نہ، وہ کرتے کیا ہیں، وہ جیسے ہی کسی کوئی فصل بوتے ہیں تو وہ پورا سروے کرتے ہیں، اور جب کاشتکار بو رہا ہوتا ہے تو اسے بتا دیتے ہیں کہ اتنی فلاں علاقے میں بوئی جا چکی ہے جو ملکی ضروریات کے لیے اور انٹرنیشنل منڈی کے لیے کافی ہے، آپ اب اپنے اتنے ایکڑیج کاشت نہ کریں، تو اس کے جو پیسے ہیں وہ آپ یہ نقد لے لیں۔ آپ اگر تو لہٰذا وہاں پر کبھی اس طرح کے پرابلمز پیدا نہیں ہوتے۔ کمبائنڈ یعنی اگر امریکہ اور یورپی یونین کی سبسڈی روزانہ کی ہم کمبائنڈ کریں تو وہ اپنے کاشتکار کو $1 ارب کی روزانہ سبسڈی دے دیتے ہیں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت سیریس اپنی مارکیٹنگ کا سسٹم سیدھا کریں۔ ہماری مارکیٹنگ کا سسٹم بہت پور ہے، بڑا پتھیٹک ہے۔ یہاں پہ گندم میں صرف انٹروینشن کرتی ہے، وہ بھی خریدتی ہے، باقی انٹروینشن ہے گنے میں چینی کے نام پہ اور تھوڑی سی کپاس کے نام پہ۔ وقت بہت کم رہ گیا، آپ کے پاس خبر کیا ہے آج؟ جی آج میں جو خبر آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ بھی ہے کراچی کے حوالے سے، اور کراچی سے خبر ہے عزیر بلوچ کی۔ اچھا، عزیر بلوچ صاحب کے آپ کو پتا ہے کہ معاملات چل رہے ہیں، انہیں پاکستان لایا جائے، تو عزیر بلوچ نہ خود آنا چاہ رہے ہیں اور نہ اب انہیں حکومت لانا چاہ رہی ہے، صوبائی حکومت۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عزیر بلوچ واپس آ گیا تو مسئلہ یہ ہوگا بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھ جائے گا، تو اب ایک طریقہ سوچا گیا اور باہمی مشاورت سے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ عزیر بلوچ صاحب کے خلاف ایک مقدمہ متحدہ عرب امارات میں کر دیا گیا۔ اچھا، کہ متحدہ عرب امارات کی عدالت کو بتایا جائے کہ یہ شخص ہمیں یہاں پر بھی مطلوب ہے۔ اچھا، اور یہاں سے جو فائلیں تیار کر کے بھیجی جا رہی ہیں وہ 109 کی جا رہی ہیں، یعنی جرم اس نے براہ راست فائرنگ نہیں کی، کسی کو قتل نہیں کیا، بات یہ ہے کہ اس نے صرف اس کے مشورے یا حکم پہ ایسا ہوتا رہا۔ تو مشورہ یا حکم تو جناب بڑا مشکل ہے اسٹیبلش کرنا، یہ صرف ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ہی اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے، ہر ایک کے خلاف نہیں کیا جا سکتا، تو لہٰذا یہ بھی پرابلم بن گیا ہے۔ اب اس کے بعد وہاں پر پھر بڑی کنوینئنٹلی جو ٹیم لینے گئی تھی اس کے ویزے بھی ختم ہو رہے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی واپس آ رہی ہے۔ جو واپس آنے والا افسر ہے وہ لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے کہ جناب دبئی گئے سا، بڑا مزہ ہے، بڑا مزہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ ہے عزیر کو لانے کا طریقہ کار۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا اور ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔